फवाद चौधरी साहब की ज़मानत मंजूर हो गई। जिस तरह ये मुल्क को अभी चला रहे हैं ना, तो ये अभी नहीं लग रहा है कि इस मुल्क में कोई कानून और कोई आइन है। मुंशी कोई एक बुरा नाम है। सिंध का नाजायज़ पैसा, ये भी कहा उन्होंने, वो दहशत गर्दों को देकर उनको कत्ल करवाने की साजिश में आसिफ अली जरदारी साहब बाकी लोगों के साथ शामिल हैं। मुझे इल्म नहीं है एग्जैक्ट क्या उसके पास इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो भी है वो होगी तभी बात की है तब तभी बात होगी। हाँ बिल्कुल, हम जाएंगे अदालत में, हम जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। जहां एक तरफ मुल्क में सियासी कशीदगी चल रही है, वहीं पर एक नवीद ये है कि पाकिस्तान में इलेक्टोरल कैंपेन का सियासी जमातों ने आगाज कर दिया है। इमरान खान साहब ने आज सहाफियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वो आसिफ अली जरदारी साहब से मुताल्लिक अपने बयान पर कायम हैं और जैसे ही अगले चेकअप में वो सेहतयाब होंगे, वो सड़कों पर अपनी सियासत का बाकायदा आगाज करेंगे। और आज ही के दिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बहावलपुर के अंदर अपने कारकुनान से हलफ लिया और बाकायदा तौर पर इलेक्टोरल कैंपेन की बुनियाद रख दी है। पाकिस्तान में मायूसी की एक कैफियत चल रही थी कि शायद ये हुकूमत इंतखाबात में नहीं जाना चाहती है। खुद हुकूमत के अपने प्लेटफॉर्म के अंदर से लोग बोलना शुरू हो गए हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी हुकूमत का रिप्रेजेंटेटिव बनकर नहीं, बल्कि एक पाकिस्तानी बनकर पूरी कौम से और मुक्तदरिया से ये दरख्वास्त करता हूं कि पाकिस्तान जिस कैफियत से गुजर रहा है, इस वक्त हमें आम इंतखाबात में चले जाना चाहिए। ये बड़ी वाइज ओपिनियन है। ये ओपिनियन सिर्फ पीटीआई से नहीं, एमक्यूएम की जानिब से नहीं, मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से नहीं, बल्कि हुक्मरान मेन पॉलिटिकल पार्टी यानी पीएमएलएन की जानिब से सामने आ रही है। ये इंतहाई खुश आइंद खबर है। अब सोचने की बात यह है कि क्या पीटीआई सिर्फ यहीं तक रहेगी, और अगर तमाम तर ऑप्शंस इस्तेमाल नहीं होते तो आखिरी ऑप्शन जेल भरो तहरीक होगा या कुछ और होगा। आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग पॉलिटिकल क्राइसिस। हैशटैग पॉलिटिकल क्राइसिस। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाहिजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मौजूद मेहमान हैं स्वाबी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक स्पीकर कौमी असम्बली जनाब असद कैसर साहब। मैं साबिक स्पीकर कौमी असम्बली जनाब असद कैसर साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में खुश आमदेद कहता हूँ। सर, आप स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आज के दिन की जो अहम तरीन डेवलपमेंट, फवाद चौधरी साहब की ज़मानत मंजूर हो गई। कहते हैं ना कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, इसके ऊपर क्या आप कमेंट करेंगे ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर पाकिस्तान के अंदर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह ये मुल्क को अभी चला रहे हैं ना, तो ये अभी नहीं लग रहा है कि इस मुल्क में कोई कानून और कोई आइन है। और मतलब ये इनका ख्याल है कि इस किस्म की हरबों से ये दबा देंगे, जो हमारा नैरेटिव है उसको ख़त्म करेंगे और मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये गलत फहमी है इसकी। फवाद ने क्या कहा मुझे बताओ ना। एक मुंशी के ऊपर उसके साथ इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात की उन्होंने। यदि मुंशी क्या मुंशी नहीं है कि ये जो है इनको मुंशी नहीं कहते थे? मुंशी क्यों कोई एक बुरा नाम है? मतलब मुंशी तो ये तो हिस्ट्री में सारे मुंशी होते थे ना सारे। इंग्लिश में आप असिस्टेंट कह सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर यही होगा ना। क्लर्क होता है ना। हाँ हाँ, क्लर्क होता है, क्लर्क होता है। और अभी भी उधर उसको क्लर्क बोलते हैं, जो उसके मिनिस्टर उसको क्लर्क बोलते हैं यूरोप में, खासकर यूके में। तो फवाद साहब इज स्टिल स्टैंडिंग विद हिज स्टेटमेंट। उन्होंने मतलब बैकआउट नहीं। उसने हम समझते हैं कि उसने कोई ऐसी काम बात नहीं की है। आज बहुत अच्छी, मैं खुद भी था आज अदालत में, और उन्होंने जो हमारे लायर है उसने बहुत अच्छे आर्गूमेंट्स किए हैं, अच्छे दलाइल दिए और कन्विंस हो गए हैं। लेकिन ये बेसिकली है डराने के लिए, खौफ पैदा करने के लिए कि आप लोग पीछे हो जाओ तो कैसे हो सकता है। देखिए, हम तो किसी भी सूरत में जो हमारा मौक़िफ़ है और जो हम समझते हैं कि रजीम चेंज हुई है और रजीम एक साजिश के तहत चेंज हुई है, और रजीम चेंज के बाद जो आप हालात देख रहे हैं, आप देख लें कि इस वक्त जो है ना मुल्क किधर खड़ा है। क्या जो हमारे वक्त में हालात थे वो और इस वक्त,
इस वक्त आप डॉलर की कीमत देखें, इस वक्त डॉलर की देखें, उस वक्त आप जो है ना तेल की कीमत देखें, इस वक्त देखें, उस वक्त आप देखें कि आपकी अशिया खुर्दनोश की दाल, चाय, चीनी, चावल, मतलब जो जी राइस जितनी भी है उसकी कीमतें, घी अब इस वक्त क्या है। अच्छा, अभी आप देखें कि उस वक्त हमने जो फार्मर को क्या तरजीह दी, यानी गन्ने के काश्तकार को जो गंदम को क्या दिया, और अभी क्या हो रहा है। इस वक्त एक उम्मीद थी, उस वक्त जो हमारे पास तकरीबन 16 बिलियन डॉलर हमारे पास था, इस वक्त क्या है जी, मतलब इस वक्त एक मुकम्मल तौर कैवस है। मुझे तो और चीज़ महसूस हो गई, अभी यहाँ जहाँ भी जाता हूँ घरों में, तो आम लोग जो है ना जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो डॉलर जो है ना रुपया चेंज कर रहे हैं। और ये जो डॉलर का ये भी है तो एक होप है माँ सोसाइटी में, इस होप से निकलने के लिए ज़रूरी है कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। और जिस सूरत हाल है ये हुकूमत इसकी काबिल नहीं है, और जो इसहाक डार है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। तो इसलिए हम ये नहीं कहते कि हम कहते हैं कि आए, देखिए हमारा मुतालबा क्या गैर कानूनी है कि अब हम कहते हैं कि इलेक्शन करवाओ, नहीं कोई गैर कानूनी नहीं, हम कहते हैं कि आप हम कहते हैं कि आप अवाम से मैंडेट लो, अवाम ही आखिर में जो है ना वो सबकी अवाम के पास इख्तियार होता है ना, उसके पास पावर होता है ना कि वो अपनी लीडरशिप चुने जी। तो अवाम के पास जाएं, अवाम जो डिसाइड करे, जिसके हक में डिसाइड करे, जिसके हक में डिसाइड करे। अरे सर, इसके ऊपर तो हम बाद में आते हैं। मेरे ख्याल में हमें पहले जो है ना मुल्क में जो वेव ऑफ टेरर है उसको डिस्कस करना चाहिए, और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमैटिक चीज़ है वो है केपीके के अंदर वेव ऑफ टेरर। मस्जिद के अंदर खुद कुछ धमाका हुआ, 100 नमाजी शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी हैं। मुल्क की जो अस्करी और सिविल क़यादत है दोनों वहाँ पर पहुँची। खान साहब ने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया। ये अचानक से वेव ऑफ टेरर का आना और इसका मजीद बढ़ते जाना, फिर मियांवाली के अंदर कल एक थाने के ऊपर अटैक हुआ जो फौरन पसपा कर दिया गया। व्हाट्स हैपनिंग इन दिस कंट्री यामन? देखिए, सबसे पहले तो इसकी रूट काज़ को देखना होगा, और बदकिस्मती से हमने अपने मुल्क को, आप देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो पहले हम सेंटों और सीटों में जो एक दो ग्रुप फंसे रहे, इसका हिस्सा बने, और इसके लिए हमने सारे पॉलिटिक्स और अपने आप को अमेरिका के हवाले कर दिया। वो ट्रीटीज थे न्यूक्लियर, मतलब आप जब आप करें तो एक फिर रशिया ने जो है ना अटैक किया, और एक लंबा बहुत जो है ना, और पूरी दुनिया की जितनी भी जिहादी थी या जितनी भी जो है ना गैंग्स थे या जितनी भी असलहा था वो इस इलाके में जो है ना तकसीम किया गया और इस्तेमाल हुआ। राइट। और उसके असरात हमारे सोसाइटी पे हुई, और उनकी जो पैसे और डॉलर आए वो चंद लोगों तक पहुंची, और जो इनकी बुरे असरात थी वो आम लोग उसके मुतासर हुए, बम धमाके हुए, हजारों जाने गई, शहादतें हुई। क्लाशनकोव कल्चर और जो एक माइंडसेट बना, वो माइंडसेट जो है ना जो कि अदम बर्दाश्त और क्लाशनकोव कल्चर से बना, उसने हमारी सोसाइटी को तबाह बर्बाद किया। इसके बाद वारंटर आया, उसने मजीद बर्बादी लेके आए। तो हमने जो बात की और खान साहब ने जो सबसे बात की कि एब्सोल्युटली नॉट, इसका बुनियादी मकसद ये था कि अब पाकिस्तान को एक आज़ाद खारिजा पॉलिसी की तरफ जाना चाहिए। हम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, हम किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते, न हम किसी मुल्क के अंदर कोई चाहते हैं कि आप अपना किरदार अदा करे, न किसी मुल्क को ये इख्तियार देते हैं कि हमारे मुल्क में कोई इंटरफेयरेंस करे। ऐसा ही है, यानी जियो और जीने दो की पॉलिसी के ऊपर हम बिलीव करते हैं, और अभी उसकी वजह से हमें सजा भुगतनी पड़ी। हमें ये सजा मंजूर है, हम बिल्कुल, देखो हमने एक इस मुल्क को एक प्रॉपर ट्रैक पे डालना है। हम कैटेगरिकली कहते हैं अमेरिका के साथ हम दोस्ती चाहते हैं, यूरोप के साथ हम दोस्ती चाहते हैं, डिक्टेशन नहीं लेकिन दोस्ती हो बराबरी की बुनियाद पे, एक बराबरी की बुनियाद पे हमारे ताल्लुकात हो, और यहाँ पाकिस्तानी जो है ना अपने पाकिस्तानी होने पे फख्र करे, पाकिस्तानी महसूस करे कि हम एक खुददार कौम है, हम एक रिस्पेक्टेबल नेशन है, हम किसी के सामने नहीं झुकते। यानी वहाँ से जो डॉलर आते हैं वो डॉलर तो फिर वहाँ जाते हैं, और जो डॉलर आते हैं वो ज़्यादा उसकी तनख्वाह और उसकी कंपनियाँ उसके जो एजेंसी उसमें इस्तेमाल होते हैं, बजाय कि वो आपके रोज़गार के लिए इस्तेमाल हो, कि आपके यहाँ इंडस्ट्री लगे, आपके एग्रीकल्चर में लगे, आपके नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा हो, वो सीधा सीधा जो स्विट्ज़रलैंड और उधर उस मुल्कों में जाते हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि बहुत हो गया, हम पूरी दुनिया के साथ अमन चाहते हैं, हम किसी के साथ जंग नहीं चाहते, हम पूरी दुनिया में अमन के लिए किरदार अदा करना चाहते हैं। केपीके के अंदर इस वेव ऑफ टेरर की क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन दुरुस्त नहीं है,
یا پھر ہمیں جہاں کام کرنا چاہیے تھا ادھر ہم نے نہیں کیا؟ آپ کے دور میں تو نہیں ہوئی 3 سال میں، یعنی کے پی کے میں تو آپ 6 سال سے تھے. یہ اللہ کی طرف سے جب ہم ادھر رہے تو خاص کر جو ہماری وفاق حکومت رہی تو اللہ کی طرف سے کوئی ڈرون اٹیک نہیں ہوا اور کوئی جو ہے نا بم دھماکے اس قسم کی چیزیں نہیں رہی، کیونکہ یہ پالیسی شفٹ تھی نا. یہ بیسیکلی پالیسیوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. جب آپ کی پالیسی مطلب جب آپ کی پالیسی کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کسی اور کے ساتھ مل کے کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی اور کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس کے لیے علاقار بن جاتے ہیں، آپ اس سے ڈالر اور پیسے دیتے ہیں اور اپنے لوگوں کو مرواتے ہیں تو اثرات آتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم دیکھو سب سے بڑا جو جس علاقے سے میں ہوں، ہم لوگ صوابی سے خیبر پختونخوا سے جو پختون ہمارا بیلٹ ہے، سب سے بری طرح ہم متاثر ہیں. یعنی مجھے بتاؤ نا، یہ جو ہمارا ریجن ہے، ایک ہمارا خیبر پختونخوا پشاور ویلی ہے، ملکن ہے، اور جو ہمارا ساؤتھ ہے جی اس میں اس وقت جو حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں ڈے بڑے. اس کے اثرات جو ہے نا سب سے پہلے جو ہے آپ نے جو آپ کا فاٹا ہے، جی فاٹا میں یہ وار اکانومی ہے. یہ ہمارا جو خاص کر فاٹا یہ وار اکانومی کیسی ہے؟ یعنی آپ کی جو انٹرنیشنل کمیونٹی جنگیں لڑی ہے نا، وہ اس فاٹا میں اس کو اڈے ملے، ادھر سارے آئے، انہوں نے کسی کو پیسے دی، کسی کے ساتھ جو ہے نا وہاں کوئی بم بنا رہا ہے، کوئی بندوق بنا رہا ہے، کوئی ارریگولر بزنس میں انوالو ہے. آپ نے ان لوگوں کو جو بنیادی سہولیات اس سے دور رکھا. یعنی آپ جو دیکھ لیں کہ وہاں انڈسٹریز نہیں ہیں، وہاں کالجز نہیں ہیں، وہاں اسکول نہیں ہیں، وہاں روڈ نہیں ہے، بنیادی سہولت ہی نہیں ہے. آپ نے اس کو پاکستانی شہری تسلیم نہیں کیا، آپ اس کو علاقہ غیر سیکورٹی ارینجمنٹس نہیں ہیں، آپ اس کو علاقہ غیر سمجھتے ہیں. تو بتاؤ وہ تو انسان ہے نا، وہ کھائیں گے کیا؟ اور جب آپ بارڈر کرتے ہیں نا، دیکھو اس طرح میں آپ کو بتاؤں نا جو آپ لوگوں کو سمجھ کی ضرورت ہے. یہ پورا بارڈر جو ہے یہ دونوں طرف ایک ہی ٹرائب ہے. مثال کے طور پر وزیر ہے تو وزیر ایک طرف بھی وزیر، دوسری طرف بھی وزیر. اچھا وزیر کا گھر ادھر ہے تو حجرہ جو ہے نا افغانستان کے اندر بیچ میں چھوٹی سی جگہ ہے، جب دائرہ وہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بارڈر کدھر آگے پیچھے ہے نا. وہ مطلب فینسنگ نہیں ہے پراپر، اس وجہ سے فینسنگ ابھی انہوں نے لگائی، ابھی جو کیا ہے نا اس نے اس کے درمیان جو ہے نا وہ کیا. اچھا ان کا مسجد ادھر ہے، حجرہ ادھر ہے، اس کی مویشیاں ادھر ہیں. پتہ اس کے پورے اس کے اوپر وزیر ہو گئے، مسعود ہو گئے، پورے قبائل ادھر ادھر رہ رہے ہیں، یہ سارے جو ریجن ہے. اچھا اس کو بہت مشکلات آئی، اس کی اکنامیکل جو کنڈیشن تھی وہ اس سے خراب ہو گئی، فرسٹریشن مزید بڑھ گیا. دیکھو ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے میں یہ نہیں کہتا، میں اس کی وکالت نہیں کرتا کہ ہم جو ہے نا اس کی ارریگولر بزنس نہ ختم کرے، جو اسمگلنگ ہے اس کو نہ روکے. میں کہتا ہوں بالکل روکے. وہ میں یہ نہیں کہتا کہ وار اکانومی ہے اس کو نہیں، وار اکانومی کو بھی روکے، لیکن سب سے پہلے متبادل تو دے دیں نا. آپ انڈسٹری لگائیں، آلٹرنیٹ دیں، آپ ایجوکیٹ کریں ان کو، اکنامک ایکٹیویٹی امپلائمنٹ جنریٹ کریں. یہ چیزیں کریں. نمبر اچھا تو ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو پالیسی شفٹ کرنی پڑے گی، آپ کے امید دینی پڑے گی. ابھی تو مجھے جو چیز بہت برا محسوس ہوا، ہمارا افغانستان کے ساتھ بھی وہ تعلق نہیں رہا جو پہلے تھا، اور خاص طور پر جو یہ فارن منسٹر آئے ہیں انہوں نے ایک بھی وزٹ نہیں کیا افغانستان کا. ہاں دیکھیں اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے افغانستان کا. دیکھو یہ میں جو یہاں رہا 3 سال تو یہ افغانستان کو ایسے سمجھ رہے ہیں کہ جیسے وہ شاید ان کے ماتحت ہوں یا ان کے ملازم ہوں یا ان کی. دیکھیں افغانی ڈفرینٹ لوگ ہیں، آپ کو افغانی وہ اس طرح نہیں ہے. دیکھو میں بتاؤں نا تو سیکھنا چاہیے. افغانستان کی ایک تاریخ ہے، کبھی کسی ملک نے فتح کیا اس نے جو ہے نا انگریزوں کو بگایا، آج تک نہیں کتنی قوموں کو بگا دیا، انہوں نے امریکنی کو شکست دی، اس نے رشین کو شکست دی. کوئی قوم اس کے ساتھ آپ بات کریں گے برابری کی بنیاد پہ. جب آپ برابری کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں نا اس کے ساتھ اونرشپ کرتے تو بہت اچھا ہو جاتا ہے. ہم نے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی تھی اور اسپیشل کمیٹی میں ہم نے اس کے ساتھ بہت اچھی ورکنگ ریلیشن ڈیولپ کی تھی. ہماری گورنمنٹ کی جو پالیسی تھی، ہم افغانستان کی زیادہ سے زیادہ تعلق رکھنا چاہتے تھے، زیادہ سے زیادہ اس کو اونرشپ دینا چاہتے تھے. ہم ہے پختون تو ہمیں پتہ ہے کہ کلچر وہ کیا کیسے اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. میں معذرت سے کہتا ہوں، میں کسی کی بات نہیں کرتا، لیکن جب آپ کو کوئی مثال کے طور پر آپ اس کو ڈیل کریں گے نا تو آپ کو اس کا مائنڈ سیٹ سمجھنا ہوگا کہ اس کا مائنڈ سیٹ وہ ضروری ہے. اگر وہ نہیں سمجھیں گے تو اس میں سے نکلے گا کچھ نہیں. اس لیے سب سے پہلے جو اس وقت ہماری پالیسی شفٹ ہے وہ یہ کہ افغانستان کو ہمارے اس کے ساتھ جینا مرجا ایک ساتھ ہے، ہم اس کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے.
اس کو ساتھ ہم نے ایک بہترین ورکنگ ریلیشن ڈیولپ کرنی ہو, اعتماد سازی کو مزید ڈیولپ کرنا ہوگا. ہاں اس کے ساتھ ٹیک اپ کرنا ہوگا کہ افغانستان سے جو ہمارے خلاف جو حملے ہو رہے ہیں یا جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے ساتھ مل کے اس کے ساتھ کوئی اسٹریٹجی بنانی ہوگی. ویری رائٹ. اچھا سر, اس کے حل کی طرف ہم بعد میں جائیں گے, وہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا پروگرام کے آخر میں, لیکن اس سے پہلے مجھے بات کرنی ہے. خان صاحب نے بہت بڑا الزام لگایا کہ پلان سی میں آصف علی زرداری صاحب شامل ہیں, جو سندھ کا پیسہ, سندھ کا ناجائز پیسہ, یہ بھی کہا انہوں نے, وہ دہشت گردوں کو دے کر ان کو قتل کروانے کی سازش میں آصف علی زرداری صاحب باقی لوگوں کے ساتھ شامل ہیں. بہت بڑا الزام ہے, ظاہر ہے پھر بعد میں برڈن آف پروف جس الزام لگایا اس کے اوپر ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس حد تک ان کے پاس چیزیں ہیں, بٹ اس سارے سینیریو کے اندر زرداری صاحب کی جانب سے لیگل نوٹس بھجوایا جانا 10 ارب روپے ہر جانے کا خان صاحب کو, تو اس سچویشن کے اندر کانسپریسی 1, کانسپریسی 2, کانسپریسی 3, کانسپریسیز کے اوپر بات ہو رہی ہے. یہ آپ کو لگتا ہے کہ جو بیان خان صاحب نے دیا ہے, ڈو یو اسٹینڈ ود دیٹ اسٹیٹمنٹ؟ بالکل میں اسٹینڈ کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذمہ دار لیڈر ہے, ملک کا پرائم منسٹر رہا ہے, اس کی بغیر مجھے علم نہیں ہے ایگزیکٹ کیا اس کے پاس انفارمیشن ہے, لیکن جو بھی ہے وہ ہوگی تبھی بات کیا, تبھی بات ہوتی ہوگی. رائٹ. اور جو انہوں نے زرداری صاحب نے ہر جانے کا نوٹس دیا ہے, ان کے پاس آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رائٹ تھا, انہوں نے دے دیا ہے یا پھر یہ بوکھلاہٹ میں دیا گیا؟ نہیں, وہ دیکھیں وہ جو ہے وہ ٹھیک ہے, خان صاحب اپنا موقف دے دیں گے, پھر دیکھیں عدالت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. رائٹ. فیصل کریم کنڈی صاحب نے ایک اور بیان دیا, انہوں نے کہا کہ خان صاحب جو ہے اپنے اسپتال کے اندر دہشت گردوں کا علاج کرواتے رہے, اس لیے وہ ایسا بیان دینا چاہ رہے ہیں کہ کل کو زرداری صاحب کے اوپر خدا نخواستہ کوئی حملہ کرایا جا سکے. اس کو کیسے رسپونڈ کریں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ بیانات بہت سوچ سمجھ کے دینی چاہیے, اور اللہ نہ کرے کسی کو کوئی نقصان ہو, نہ ہمارے لیڈر کو. ہمارے لیڈر جو ہے نا اس وقت پاکستان کی وحدت کی علامت ہے. عمران خان جو ہے نا اس وقت پوری پاکستان مطلب بلوچ, پختون, مہاجر, پنجابی, سندھی, سرائکی, مطلب جتنے کشمیری جو لوگ ہیں سارے اس وقت تحریک انصاف کی واحد پارٹی ہے جو تمام باقی پارٹیاں تو ریجنل پارٹی رہ گئی ہے. تو اس کے خلاف اس قسم کا حرکت کرنا, اس کو اس قسم کی جو ہے نا آئسولیٹ کرنا, دیوار سے لگانا, تو یہ ملک کے ساتھ جو ہے نا ناانصافی ہوگی. لیٹس ٹاک اباؤٹ کے پی کے اینڈ پنجاب. ابھی تک اناؤنسمنٹ نہیں ہوا, اسمبلیاں تحلیل ہو گئی, انتخابات کی تاریخ نہیں آئی. کے پی کے گورنر نے کوئی لیٹر ضرور لکھا لیکن اس میں وہ چیز نہیں نکلی. تو واٹس ہیپننگ, آئی مین کہ آر دے انٹرسٹڈ ٹو اناؤنس دا ڈیٹ آف دا کمنگ الیکشن ان 90 days, یا پھر آپ لوگوں کو آرٹیکل 6 کے تحت کہیں جانا پڑے گا, کوئی درخواست پلی لینی پڑے گی اس کے؟ ہاں بالکل ہم جائیں گے, عدالت میں ہم جائیں گے, کیونکہ ہم نے عدالت میں پنجاب لاہور ہائی کورٹ پہ بھی کیس داخل کیا اور پشاور میں بھی کیا ہے. اور اگر یہ اس قسم کی مطلب اس کے اوپر جو ہے نا چپ رہتے, کوئی نہیں کرتے, تو پھر تو آرٹیکل بنتا ہے, اس کے خلاف کریں گے. آرٹیکل 6 کے تحت؟ آرٹیکل 6 کے تحت. تو جو آپ لوگوں نے آلریڈی ایک درخواست جمع کرائی ہوئی تھی محسن نقوی صاحب کی تقرری کے حوالے سے, اس کا تو پتہ ہوگا کیا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ نہیں, ابھی تو وہ اعتراضات لگا دیے, رجسٹرار نے اعتراضات لگا کر درخواست واپس کر دی. تو وہ ٹھیک ہے, وہ اعتراضات انہوں نے کہا کہ دس از ناٹ دا رائٹ فورم, آپ رائٹ فورم پہ جائیے. رائٹ فورم سپریم کورٹ ہے. سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے ہی تو واپس کیا تھا. مطلب لاہور کورٹ ہوگا. میں اس سے اتنا اویئر نہیں ہوں کیونکہ وہ ہماری جو لیگل ہے وہ بابا روان صاحب وہ دیکھتے ہیں, لیکن بہرحال وہ اگر کوئی اس میں کوئی پرابلم ہے تو اس کو پراپرلی ایڈریس کیا جائے گا, وہ ختم ہو جائے گا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ کے پی کے اور پنجاب میں انتخابات کرانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, یہ نہیں کرنا چاہتے, لیکن کیا کریں گے. اور میں آپ کو بتاؤں نا, میٹر یہ نہیں کرتا کہ وہ کیا کریں گے, وہ تو کر رہے ہیں. میٹر یہ کرتا ہے کہ ایز اے رائٹ اپوزیشن وچ از ناٹ سٹنگ ان دا نیشنل اسمبلی, اور پھر کے پی کے اور پنجاب سے تو آپ ویسے ہی باہر آ چکے ہیں, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. میٹر یہ کرتا ہے پبلک کے لیے. یہ میٹر سے پہلے جو ہے نا میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے بھرپور قانونی جنگ لڑنا ہے, اور قانونی جنگ اگر خدا نخواستہ کوئی, مجھے امید ہے عدالتوں سے کہ وہ جو ہے نا قانون کے ساتھ, آئین کے ساتھ جو ہے نا, جو اس کا مین ذمہ داری ہے کہ آئین کو پروٹیکٹ کرے. مجھے یقین ہے, بہت بڑا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عدالتوں سے ہمیں انصاف مل جائے گا اور الیکشن ہوگا. اگر خدا نخواستہ پھر نہیں ہوتا تو پھر ہمارے پاس آپشن یہ ہے کہ
عمران خان روڈ پہ ہوگی, دمادم قلندر ہوگا, اور ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ایک ماس لیول پہ جو ہے نا جیل بھرو تحریک شروع کریں. جیل بھرو تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں, بالکل. اس کی تیاری ہو چکی ہے, ہماری لاسٹ آپشن ہے اور وہ ہم کریں گے, لیکن وہ کرنا ہے آپ لوگوں نے. ان کیس اگر کہیں سے کوئی آپ کو ریلیف نہ ملا یا امید نہ ملی تو آپ لوگ جیل بھرو تحریک کی طرف جائیں گے. بالکل. That's a big news. That's a breaking news for me. خواتین حضرات, اسد کیسر صاحب, سابق اسپیکر قومی اسمبلی, پاکستان تحریک انصاف کے سیزن پولیٹیشین, سوابی سے آپ کا تعلق. ٹیرر ویو کے اوپر انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی, لیکن جو اس وقت پولیٹیکل کرائسس ہے اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ لاسٹ آپشن ہمارے پاس جیل بھرو تحریک کا ہے. جیل لوگ جانا شروع ہو گئے پچھلے 9 مہینے میں. پولیٹیشینز تو اپنی جگہ پر, صحافی بھی جیلوں میں گئے ہیں, میں ان میں سے ایک ہوں. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جیل بھرو تحریک کی طرف جانا ہے. دس از اے بریکنگ نیوز فار می. ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم نے پاکستان کے اندر جو اوور آل پولیٹیکل اینڈ اکنامک کرائسس ہے, انکلوڈنگ دا سولوشن آف ٹیرر ویو, اس کے اوپر بات کرنی ہے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. میں سابق اسپیکر قومی اسمبلی سوابی سے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد کیسر صاحب کو اس 1-on-1 نیشنل ڈیبیٹ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں. سر, بریک سے پہلے میں کچھ کویسچنز چھوڑ کر گیا, وہ ٹاپکس تھے بائی دا وے, لیکن پاکستان کے اندر پولیٹیکل کرائسس کا حل کیا ہے؟ اب ذرا حل کی بات کرتے ہیں نا. دیکھیں, سب سے پہلے بات تو یہ نا کہ ہمارا ایک مطالبہ ہے اور وہ ہے الیکشن. ہم چاہتے ہیں کہ, اور الیکشن کا ہم نے کوئی, دیکھو اس وقت 125 آپ کے اسمبلی جو ہے نا وہ ویکنٹ ہے, وہ خالی ہے. جی. اچھا, یہ بہانہ بنا رہے ہیں نیشنل اسمبلی کی, اچھا یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے. تو لا اینڈ آرڈر سچویشن تو آپ ادھر آپ نے 35 سیٹوں کا وہ کیا ہے اور صوبائی الیکشن میں آپ نہیں کر رہے ہیں, تو یہ تو تضاد کلاؤ اس پہ آ رہا ہے کہ کلی تضاد ہے کہ ایک طرف اسد کیسر صاحب, اس سے بڑی لا اینڈ آرڈر سچویشن کیا ہوگی؟ آپ کو یاد ہوگا محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن ہوئی تھی, اس وقت انتخابات ہونے جا رہے تھے, صرف 40 دن ڈیلے ہوا لیکن انتخابات ہوئے. تو لا اینڈ آرڈر سچویشن کوئی بھی ہو, آپ اگر انتخابات رائٹ بنتا ہے قوم کا اور کانسٹیٹیوشنل وے ہے تو ہونے چاہیے, اس میں دوسری بات ہی نہیں. بالکل. تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ تو مطلب ابھی پریکٹیکلی بھی ایک طرف الیکشن کروا رہے ہو اور دوسری طرف کروا دو نا, جان چھوڑو, ایک دفعہ ہو جانے چاہیے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ, میں ایک ذمہ دار پارٹی کے ایک ذمہ دار کارکن کی حیثیت سے میں کہتا ہوں سر کہ دیکھیں, ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے. ہمارا جو موقف ہے سر, ہم اس کو بھی رکھتے ہیں الیکشن کے لیے. ہم اس حکومت کو نہیں مانتے, آپ کو پتا رجیم چینج کے حوالے سے اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے, اس کسی گورنر سے نہیں سنبھال جاتی, اس کی جو ملک کا حال کے برباد کر دیا. اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ آپ الیکشن ڈیٹ طے کریں, ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں کہ کب الیکشن ہو, نمبر 1. اس کے ساتھ باقی جو ایشوز ہیں ہم اس کی بھی ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ قرآنک ایشو ہیں, اگر اکانومی کے ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں جو اس وقت دہشت گردی کا بہت بڑا ایشو ہے, اس ساری چیزوں پہ ہم ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں, ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں. بلکہ بٹ ہاؤ ٹو بیل دی کیٹ. لیکن سر اس لیکن سے پہلے میں آپ کو لیکن ایک بتاتا ہوں, اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ ہے؟ نہیں ہے. حکومتی سطح پر مذاکرات نہیں ہو رہے. لیکن آپ نے مشاہد حسین سید صاحب کا سینٹ کے اندر خطاب سنا ہوگا, اگر نہیں سنا تو میں اس کا پوائنٹ ایک بتا دیتا ہوں. انہوں نے اپنی گورنمنٹ کے اوپر تنقید کی, انہوں نے کہا کہ انتخابات میں جانا چاہیے, آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں. آج میڈیا ٹاک کی ڈیٹیل میں ببانگ دوہل کا, انہوں نے کہا میں کسی پارٹی کا ترجمان بن کر یہاں نہیں کھڑا, ایز اے پاکستانی میں کہہ رہا ہوں پاکستان جس کنڈیشن میں چلا گیا ہے اس کو نکالنے کا واحد حل انتخابات ہے, انتخابات میں جان چھڑائیں. آپ سمجھتے ہیں کہ از دیٹ اے میسج فرام دا پاورفل کوریڈورز آپ کے لیے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ انتخابات کی طرف جائیں؟ دیکھو بہتر بات ہے اور میں اس کو اپریشیٹ, آپ اس کو میسج سمجھتے ہیں؟ بالکل. میں دیکھو مجھے ابھی پتہ نہیں کہ میسج ہے کہ نہیں ہے, لیکن جو مشاہد صاحب نے بات کی ہے اس نے ایک بیلنس بات کی, بڑی جینوئن بات کی ہے. اور میرے خیال میں وہ چونکہ ڈگڈون کے وہ بھی ہے, سینیٹر ہے اس کی, تو اچھی بات ہے اس قسم کی آواز آئے. ملک اس کے علاوہ سروائیو نہیں کر سکتا. ملک اس حالت میں چلا گیا ہے کہ there is no return
نو ابھی اس کے لیے جو ہے نا یا تو ہم دیوار کے ساتھ دکھانا چاہتے ہیں, نہیں کر سکتے. پاکستان پی ٹی آئی جو ہے نا, پی ٹی آئی اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, کیسے اس کو اگنور کر سکتے ہیں؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ آئے ڈیبیٹ کریں. اس وقت جو ہے نا ملک میں اگر خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے سب کے اوپر, الیکشن واحد حل ہے, اور الیکشن اس لیے واحد حل ہے کہ ہم نے عوام کے پاس جانا ہے. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں حکومت دو, ہم تو یہ نہیں کہتے آپ ہمیں پاور دو, ہم کہتے عوام سے پوچھو کس کو وہ اختیار دیتی ہے, جس کو عوام چاہتی ہے اس کو دے دے. اس لیے ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ الیکشن جو ہے نا, اور الیکشن بھی فری اینڈ فیئر. ہم کسی سے مطالبہ فری اینڈ فیئر کیسے؟ کراچی کے اندر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. آپ لوگ انتخابات کے نتائج کو آلریڈی ریجیکٹ کر چکے ہیں, الیکشن کمیشن کے اوپر فنگر پوائنٹ کر چکے ہیں. آپ کیسے فری اینڈ فیئر ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جب آپ خود کہتے ہیں کہ الیکشن کمشنر بائزڈ ہے آپ لوگوں کے مطابق؟ میں کہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر الیکشن میں کوئی اس کی ریگنگ ہوئی, دھاندلی ہوئی, تو یہ ملک کے ساتھ غداری ہوگی. جو پہلا رجیم چینج ہوا ہے وہ کیا تھا؟ دیکھو وہ بھی یہی تھا. اس کو بھی آپ غداری سمجھتے ہیں؟ بالکل ملک کے ساتھ, ملک کے ساتھ میں سمجھتا جس نے بھی ہوں. کیا. دیکھو میں کہتا ہوں نا کہ اگر وہ ہوگا یہ ملک کو اس لیول تک لے جائے گا کہ پھر کسی کے ہاتھ پہ کچھ نہیں ہوگا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ الیکشن بالکل فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے. ہم کسی سے نہ سپورٹ چاہتے نہ حمایت چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں یہ عوام فیصلہ کرے کہ کون کس کو الیکٹ کرنا چاہتے ہیں. اس میں کسی کی کوئی بھی رائے ہو سکتی ہے, کوئی کسی. اچھا, اب کون کس کو الیکٹ کرنا چاہتا ہے یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے, لیکن حالات اور واقعات جو ڈیولپ ہوتے ہیں اس کے اندر سے بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں. ابھی اچانک سے پتہ چلا کہ 4-5 لوگ ہیں وہ ساتھ مل بیٹھ کر ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, مفتاح اسماعیل صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب, چند اور لوگ بھی ہیں. اس میں میں نے نام سنا ہے شیخ وقاص اکرم, زعیم قادری صاحب, میں نے نام سنا ہے, میں نے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے بہرحال نہیں دیکھا. بٹ اگین شاہد خاقان عباسی صاحب اپنا ذرائع کے مطابق ریزگنیشن پٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر کو, ان کے ترجمان کی جانب سے ڈینائل آتا ہے, لیکن محمد زبیر صاحب اس کی تصدیق کرتے ہیں. ایز آف ناؤ جو سچویشن بنی ہوئی ہے, کوئی اور پارٹی ایمرج کر رہی ہے؟ میرے خیال میں اس وقت تو کافی کوششیں ہو رہی ہے, اور کوئی اور فورس ایمرج کر رہی ہے. بالکل سیٹ اسائیڈ تاکہ پی ڈی ایم بھی سائیڈ پہ ہو جائے اور خان صاحب کوئی چیز ڈیولپ ہو رہی ہے. لیکن دیکھیں اس طرح یہ پریشر گروپ زیادہ سے زیادہ ہو سکتے ہیں. اس کا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کل کو یہ ڈیولپ کر کے ایک مطلب وہ جوائنٹ فیملی سسٹم, کوئی نہیں پتا, جس طرح پی ڈی ایم 13 جماعتی ہو گئی تو ایک اور جماعت بن جائے کوئی بہت بڑی. دیکھیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس کی عوام بیروٹ سے, جس کا لیڈر پاکستان کا نہیں دنیا کا ایک بہت بڑا لیڈر ہے, جس کی ریپوٹیشن پوری دنیا میں ہے اور جس کی پاپولرٹی بھی پوری دنیا میں ہے. اور عمران خان نے جو اپنا نیریٹو وہ پوری عوام تک پہنچایا ہے. اگر آپ کسی اس وقت اس ملک پہ کسی کو عوامی پارٹی کہہ سکتے ہیں تو وہ تحریک انصاف ہے. باقی تو اشرفیہ کی پارٹی ہے. یہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہمارے صوبے میں بنی ہے, جو کے پی کے میں, اچھا اس میں یہ کیا ہوا ہے کہ جس نے بھی اپنی نامینیشن جو اپنے کیبنٹ کو نامینیٹ کیا ہے, جو اپنے لوگوں کو, تو اپنے اے ٹی ایمز کو ہی نامینیٹ کیا ہے. اچھا, پیسے والے سارے اشرافیہ سارے. اور وہ پارٹیوں پہ بے چینی بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی تو ایک عام ورکر اٹھ جاتا ہے, وہ عمران خان سے بھی پوچھتا ہے, وہ اپنی لیڈر سے بھی پوچھتا ہے, اور وہ اپنے آپ کو پارٹی کا ایک وہ سمجھتا ہے. جبکہ باقی تو اشرافیہ ہے نا, وہ بڑے بڑے بزنس مین, بڑے بڑے جاگیردار, بڑے بڑے خان, ان کے پاس بس جو ہے نا سارے عہدے ہوتے ہیں. جب حکومت ہوتی ہے تو انہیں کے پاس ہوتی ہے. یہ پہلی دفعہ تحریک انصاف نے لوور مڈل کلاس کو آواز دی, طاقت دی, اور پہلی دفعہ جو ہے نا لوور مڈل کلاس لیڈرشپ. میرا جیسا آدمی جو کیسے مجھے اچھی طرح یہ یاد ہے, میں آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ کو جانتا ہوں, مطلب نو ون ایون کوڈ ہیو ایکسپیکٹڈ کہ آپ جو ہے یعنی لوور مڈل کلاس کا آدمی جو ہے نا وہ قومی اسمبلی کا اسپیکر بن گیا. یعنی میں اس پہ فخر کرتا ہوں. میں نے ٹاٹ اسکول میں پڑھا ہے, وہاں سے وہ کیا آیا ہوں. ایک اسٹرگل ہے, جدوجہد ہے. عمران خان کے ساتھ میں نے 27-28 سال جدوجہد کی ہے. اس سے پہلے اسٹوڈنٹ لائف میں نے اسٹرگل کی ہے, اور ہمیشہ اپنے ملک کے لیے کیے, اپنے لوگوں کے لیے کیا, اور اب بھی کروں گا, زندگی کی آخری حد تک کروں گا. اور عمران خان کے ساتھ اس لیے ہوں کہ وہ واحد آدمی ہے جو کہ عوام کی بات کرتی ہے, قوم کی بات کرتی ہے, اپنے ملک کی نیشنلزم کی بات کرتی ہے. عمران خان جو ہے نا
یہ بلیو کرتا ہے کہ میں نے پاکستان کو پاکستانی ایک عظیم قوم بنانا ہے, پاکستان عوام کو کسی کے سامنے نہیں جھکانا ہے, ایک آزاد خارجہ پالیسی لانا ہے, اور پاکستانی قوم یہ فخر کرے کہ ہم پاکستانی ہیں. جیل بھرو تحریک اگر کے پی کے سے سٹارٹ ہوئی تو آپ لیڈ کریں گے؟ بالکل کریں گے, یہ پارٹی کا اور اوور آل خان صاحب لیڈ کریں گے؟ ظاہر خان صاحب لیڈ کریں گے, ہم ساتھ ہوں گے. دیکھو خان صاحب کب روڈز پہ آ رہے ہیں؟ صحت مند اللہ کرے جلدی ہو جائے. ود ان 10 days جو ہے نا آپ لوگ لائے عمل دے رہے ہیں. ہاں, دوبارہ سے جلسوں کا اس پہ جو ہے نا خان صاحب پوری ملک کا دورہ کریں گے. سندھ دوبارہ سے جلسے ہوں گے, جلسوں کی ویو ہوگی, عوامی ریلیز ہوں گی, مارچ ہو سکتا ہے, نہیں وہ لانگ مارچ ہو سکتا ہے. وہ دیکھو لانگ مارچ کے بارے میں ابھی ہم نے ڈیسیجن نہیں لیا ہے, لیکن جلسے ہوں گے. وہ عوامی ریلیز ہوں گی, جلسے ہوں گے, پبلک موبلائزیشن ہوں گی, جس میں سندھ میں بھی جائے گا خان صاحب, پنجاب, خیبر پختونخوا, بلوچستان, تمام اس میں جائے گا اور بھرپور موبلائزیشن کرے گا انشاءاللہ. اچھا, اب مریم نواز شریف صاحبہ آج دورے کے اوپر بہاولپور کے اندر وہ ویو کو انیشیٹ کریں گی یا جنریٹ کریں گی, پولیٹیکل ویو کو. پاکستان کے اندر وہ واپس آ گئیں. پاکستان کے اندر واپس آتے ہی انہوں نے ایک جلسہ کر ڈالا, لاہور میں ان کی انٹری ہوئی. وہ اس وقت جب کہ نگراں سیٹ اپ آیا ہے چودھری پرویز الہی صاحب کے دور حکومت میں, وہ نہیں آئی. آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو جلسوں کی صورت میں باہر نکلنا چاہیے, اس سے پہلے کہ وہ جو ہوتا ہے پاکستان کے اندر وہ ہو؟ کل میں ایک صحافی کی زبانی سن رہا تھا کہ 80% پاکستان کا میڈیا مریم نواز شریف صاحب نے آتے ہی مینیج کر دیا. یہ ان کے کوٹ اینڈ کوٹ ورڈز ہیں, میں ارشاد بھٹی صاحب کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ 80% پاکستانی میڈیا آلریڈی مینیج ہوا ہے جیسے ہی وہ جہاز سے اتری ہے. دیکھیے آپ دیکھ لینا, اس کا جلسہ پلاپ جلسہ تھا, اس کی کوئی وہ نہیں تھی, کبھی ادھر انتظار کری, پوری صوبے سے لوگ بلائے ہوئے تھے. مطلب ادھر جو ہے نا ابھی اس سارے ایپیسوڈ میں سب سے بڑا جو لاس کیا اور سب نقصان کیا وہ مسلم لیگ نون نے کیا. یعنی مسلم لیگ نون کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ خاص کر پنجاب میں اس کی ایک عوامی پوزیشن تھی, لیکن اب نہیں رہی, کیونکہ وہ جس طرح انہوں نے پالیسیاں بنائی, پیپل پارٹی نے اس میں سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا. پھر مولوی صاحب جو ہے پدرمان صاحب نے بھی اس میں بڑا فائدہ اٹھایا. سب سے بڑا لوزر جو ہے نا وہ رہا اس کی جی ٹی روڈ کی پارٹی. بینیفیشری کون ہے اس ساری سچویشن کا؟ پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام. سر آپ یہ پاکستان کے اندر ایک پرائم ٹائم ٹی وی چینل کے کسی اینکر سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ 1 گھنٹے کا پورا پروگرام خان صاحب کے بشرا بی بی کے ساتھ نکاح کے اوپر کر دیں؟ کل جاوید چودھری صاحب نے کیا, اس کے اوپر میں آپ سے کامنٹ لینا چاہ رہا تھا. بہت افسوس ہے. دیکھیے یہ پاکستان کے اندر مہنگائی ختم ہو گئی ہے, بے روزگاری ختم ہو گئی ہے, ٹیرر کی ویو ختم ہو گئی ہے, اکنامک کرائسس ختم ہو گیا ہے, IMF کا مشن پاکستان میں بیٹھا ہے وہ خبر نہیں ہے. ایک نکاح کے اوپر انہوں نے پورے 1 گھنٹے کا شو کر دیا مفتی سعید کے ساتھ. دیکھیے یہ کریکٹر اسیسینیشن ہے. لیکن میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں آپ کو سر, آپ یقین کریں جو خان صاحب کے خلاف جتنی بھی مختلف چل رہے ہیں نا, مختلف جو ویڈیوز اور آڈیوز کال, آپ یقین رکھیں اس کا 1% بھی اثر نہیں ہوا. پبلک نہیں, لوگ بلیو ہی نہیں کرتے. یہ جوک ہے, یہ میں کہتا ہوں اللہ معاف کرے, ہمیں تو پتہ ہے نا اس وقت جو فیک ٹیکنالوجی ہے, ڈیپ فیک ٹیکنالوجی ہے, جس طرح وہ کرتے لوگوں کو پتہ ہے کہ سارا خان صاحب کے خلاف یہ سب کچھ کرے, الیکشن کروائے, پتہ چل جائے گا کہ کتنا اثر ہے اس کا. نہیں ہوگا جناب, نہیں ہوگا, نہیں کر سکو گے, وہ وقت ختم ہو گیا ہے. میڈیا ہے, میڈیا سے بڑا سوشل میڈیا ہے. جی جی, نہیں ہو سکے گا. بائی پولز کے اندر خان صاحب دوبارہ کنٹیسٹ کریں گے تمام سیٹوں سے انشاءاللہ. ہم نے تو تیاری کی ہوئے, میں نے جمعے کو اپنے حلقے میں انہیں 18 کے تمام جو ہمارے ورکرز ہیں سب کو بلایا ہوا ہے اس جمعے کو اور انشاءاللہ سوابی میں, اور انشاءاللہ تعالی ہم کمپین کا آغاز کریں گے. ہمارے لوگ بہت خوش ہیں کہ عمران خان جو ہے نا وہ سوابی سے پہلی دفعہ الیکشن لڑے گا, اور ہمیں اس سے بڑی خوشی. اور کیا پبلک کو اور چارج کر دے گی یہ بات, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سر میں نے حل کی بات آپ سے پوچھی تھی, ویو آف ٹیرر KPK کے اندر, آپ کا تعلق KPK سے, آپ فارمر اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں, کیا حل ہے in few sentences if you would like to. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ نے افغان طالبان سے بات کرنی ہوگی اور ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کی سولوشن, کیونکہ وہ اس میں مین سٹیک ہولڈر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سب سے جو اہم بات ہے نا کہ آپ جس علاقوں کی یہ پیداوار ہے اس علاقوں کو آپ اگر ڈیولپ نہ کریں, اگر وہاں آپ اپرچونٹی نہ دیں, تو پھر یعنی اس حکومت نے آتے ہی فاٹا کے تمام فنڈ روکے اور خیبر پختونخوا کی 200 بلین روپیز جو ہے نا یہ روک کے رکھ کے ہیں اور ڈیولپ نہیں کر رہے ہیں. تو آلریڈی تو وہاں تو ٹیررزم بڑھے گا,
जब देखो ये पैसे तो जाते हैं मार्केट में यूज होते हैं ना, जब वहाँ रोड नहीं बनेंगे, कॉलेजेस नहीं बनेंगे, डेवलपमेंट नहीं होगा, आपके रूटीन के फंड भी नहीं देंगे, इसके लिए आपने एक बहुत बड़ा पैकेज देना होगा। आपने जो है ना, जो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो वहाँ इर्रेगुलर इकोनॉमी है, इस इर्रेगुलर इकोनॉमी को आप रेगुलर इकोनॉमी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए प्रॉपर टैक्स नेट में कैसे लाएंगे, उसको रेगुलर कैसे करेंगे। हाँ, मैं बिल्कुल, ये सारा मेरा मकसद ये है कि वहाँ आप एक ऐसा पैकेज दें, वहाँ इंडस्ट्रीज खोले, वहाँ जो है ना, वहाँ की जो महरूमी ख़त्म करे, उसके लिए एक प्रॉपर पैकेज दे, नौजवानों को उम्मीद मिले। आप देख ले कि अगर ये टेररिज्म हुआ तो वाहिद रास्ता यह है कि वहाँ आवाम लोग उसके साथ खुद निपटेंगे। लेकिन अगर उसको कोई उम्मीद नहीं होगी, उसके घर में खाना नहीं होगा, उसके पास इलाज की पैसे नहीं होंगे, उसके लिए जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, तो फिर क्या होगा। सबसे पहले आप इर्रेगुलर इकोनॉमी को रेगुलर इकोनॉमी में कन्वर्ट करने के लिए एक मेगा पैकेज देंगे, और उसमें आप इंडस्ट्रियलाइजेशन, आप एजुकेशन, आप एग्रीकल्चर, आप जो इसके बॉर्डर में जो बिजनेस हैं उसको एस्टेब्लिश करना, और खासकर जो सेंट्रल एशिया तक जो उसे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत बड़ी मार्केट है, उस तक एक्सेस देने के लिए एक पूरा प्लान देंगे। लेकिन इस पे लेकिन ये कि ये ब्यूरोक्रेसी जो है ना नहीं होने देगी, नहीं होने दे रही है। हाँ। और ये इस ब्यूरोक्रेसी की कैपेसिटी नहीं है और नीयत भी नहीं है, नीयत नहीं है। इन्नमल अमालु बिन्नियात। अच्छा, अब जरा इसको मैं रीफ्रेज कर लेता हूँ। यू गाइज क्लेम पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, आप कहते हैं उसी के तहत ये इम्पोर्टेड आपकी नज़र में हुकूमत आई, वो डॉलर के चक्कर में ये सब कुछ कर रही है, तो पाकिस्तान में जो वेव ऑफ टेरर है, क्या आप उसको भी इस रिजीम चेंज ऑपरेशन प्लान का हिस्सा समझते हैं, या ये वाकईतन एक्सपेक्टेड था, हालात खराब हो रहे थे? नहीं, बिल्कुल इसी वजह, पॉलिसी चेंज हो गई ना, पॉलिसी चेंज की वजह से हुआ है, पॉलिसी चेंज की वजह से हो गई। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। जनाब असद कैसर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर स्पीकर कौमी असम्बली, सर आप स्टूडियोज तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन और हज़रात, आज के ओवरऑल डिस्कशन का, वैसे तो हमने KPK के अंदर जनरेट होने वाली वेव ऑफ टेरर को बड़ा डिटेल में डायसेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन असद कैसर साहब ने जो सबसे बड़ी बात कही आज के शो में वो ये कि अगर कोई ऑप्शन बाकी ना रहा, यानी कहीं से भी उम्मीद बर ना आई आम इंतखाबात के हवाले से, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है किसी भी पार्टी का और अवाम पाकिस्तान का, वो अगर नहीं होता तो जेल भरो तहरीक की तरफ जाया जाएगा। इससे पहले PTI के किसी रहनुमा ने इतनी बड़ी बात नहीं कही है। इसका मतलब है ये कार्ड्स के ऊपर है, और किसी भी वक्त 90 दिन के अंदर 2 असेंबलियों के अंदर इंतखाबात नहीं होते, आम इंतखाबात की तरफ नहीं जाया जाता, तो इस वाले ऑप्शन को अवेल किया जाएगा। बड़ी खबर है। आज की नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।